कलवे संगी एपिसोड 9 फिलहाल पॉइंट ऑफ व्यू। मेरी नजरें जहां जेब रजा मीर पर पड़ी, अनाया बिल्कुल उनके साथ खड़ी थी। उन्होंने अनाया को देखकर सर हिलाया और स्टेज की तरफ बढ़ गए। स्टेज पर पहुंचकर उन्होंने माइक ली और बोले, हमने फैसला किया है कि अब हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे। हमने तय कर लिया है कि साहिर हाशमानी और अनाया रजा मीर बहुत जल्द शादी के बंधन में बन जाएंगे। ये ऐलान सुनते ही पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। मीडिया वाले तस्वीरें खींचने लगे। अनाया मुस्कुरा रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लगा। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। शादी के इस ऐलान के बाद मीडिया वालों ने जोड़े को घेर लिया। जारिक ने मेरे मेरे करीब होकर आयशा से कहा, हमारा काम यहाँ खत्म हो चुका है और अब हम घर चलेंगे। मैंने जल्दी से खाना खाया और वॉशरूम चली गई। और हॉल के पुरसुकून और अलग थलग हिस्से में था। वहां रश बिल्कुल नहीं था। हाथ धोकर जैसे ही मैं बाहर निकली, उसी वक्त मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। सच कहूं तो अब अभी भी जब फोन बजता है तो मैं डर जाती हूँ कि कहीं वो पागल साइको स्टॉकर दोबारा तो नहीं आ गया। मैंने तेहराना को इस बारे में बताया था और उसने कहा था कि मुझे जारिक से बात करनी चाहिए, लेकिन मुझे ये दुनिया का सबसे फजूल मशवरा लगा था। अगर हमारी कोई नॉर्मल शादी होती तो मैं बता भी देती, मगर जारिक तो एक शिकारी की तरह था, जो बस इस इंतजार में था कि मेरी कोई कमजोरी उसके हाथ लगे और उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करे। मेरा फोन दोबारा बजा। एंग्री बर्ड के नाम से मैंने अपने शौहर जारिक का नंबर सेव किया हुआ था। जारिक, एंग्री बर्ड का मैसेज, कहाँ हो तुम? मेरे मैसेज का अभी जवाब दो। ओ खुदा, एक तो ये बंदा हर वक्त जलते तवे पर बैठा रहता है। मैंने जवाब टाइप किया, मेरा प्लान आज रात लेडीज वॉशरूम में ही सो जाऊं। प्लान है कि मैं आज रात लेडीज वॉशरूम में ही सो जाऊं। आपने भी आना है क्या? मेरा इरादा ये मैसेज भेजने का नहीं था, मगर गलती से मेरा अंगूठा सेंड बटन पर लग गया और मैसेज चला गया। मैं घबरा गई और सबसे बड़ी बात, उसने मैसेज उसी वक्त देख भी लिया। अब मेरी खैर नहीं। मैंने घबराकर सामने खुली खिड़की की तरफ देखा तो वहां खड़े एक बंदे को देखकर मेरी जान ही निकल गई। वहाज, मेरा देवर, वो थोड़ी दूर एक गाड़ी के सामने खड़ा था और एक गुस्से में किसी लड़की को दोनों हाथों से रोके हुए था। मैंने उनकी बातें तो नहीं सुन सकती थी, मगर वह शदीद गुस्से में लग रहा था। पर क्यों? वह जैसा पुरसुकून लड़का इतने गुस्से में क्यों था? और वो लड़की कौन थी? इससे पहले कि मैं कुछ सोचती और मेरे पीछे से जारिक की आवाज आई, तो मिसेस जारिक, आप यहाँ छुपी बैठी हैं? राहदारी, जारिक कॉरिडोर में मुझसे कुछ दूरी पर खड़ा था, मगर मेरी पूरी तवज्जो वहाज पर थी। मुझे नहीं मालूम था कि जारिक को उसके बारे में पता है या नहीं, लेकिन मुझे वहाज को किसी मुसीबत से बचाना था। मैंने जारिक की तरफ तेज से कदम बढ़ाए और जैसे इस जल्दी में मेरी हील पैर से निकल गई। मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैं बस भागी और कुछ कहे सुने बना जारिक को गले लगा लिया। जारिक, पॉइंट ऑफ व्यू। ये लालन जैसे ही मुझे गले लगाए, मेरी तो सांस ही रुक गई। मेरे फेफड़े उसकी खुशबू से भर गए। मैंने कभी अपने दोस्त जयान की इस बात पर यकीन नहीं किया था कि मोहब्बत सच्ची होती है। मुझे लगता था ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन आज मुझे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। जैसे मैं हमेशा उसे गले ही लगा के रखूं और कभी ना छोड़ूं। मुझे अंदाजा हो गया कि मैं अब इसकी मोहब्बत में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुका हूं। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। तभी वो मेरे कंधे के पास आहिस्ता से बोली, सामने लोग हमारी तस्वीरें खींच रहे हैं। मैं मुस्कुरा दी। मेरा दिल उसकी मासूमियत पर खुश हो गया। एक बात तो पक्की थी, अब मैं इससे दूर नहीं रह सकता था। वो थोड़ा सा पीछे हटी, मगर इसके हाथ अब भी मेरी गर्दन पर थे। आई एम सॉरी, वो लोग। उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि मैं नीचे झुका और उसकी गिरी हुई हील उठा ली। जब मैंने ऊपर देखा तो वो हैरत से मुझे देख रही थी। अब आप ये क्या कर रहे हैं? वहीं खड़ी रहो। मैं उसके करीब गया और अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया। वो हैरत से बोली, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद पहन सकती हूँ। तुम नहीं तो कहा था कि मीडिया वाले तस्वीर ले रहे हैं, तो अब नाटक पूरा करते हैं मिसेस जारिक। हम नहीं चाहते कि वो हमारे बारे में कुछ गलत लिखें। वो हिचकिचाई। उसने अपनी साड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठाया। मैंने सैंडल फर्श पर रखी। उसने अपना पैर इसमें डाल दिया। हो गया, अब सैंडल के बक्कल बिल्कुल टाइट हैं। हमारे आसपास कोई नहीं था। मैंने अपने गार्ड्स को पहले ही कह दिया था कि इधर किसी को ना आने दें ताकि कोई गड़बड़ ना हो। इलाल का झूठ मैं पकड़ चुका था कि कुछ लोग हमारी तस्वीर खींच रहे हैं। मुझे लगता है झूठ अब मेरा फेवरेट होने वाला था। उसने कैमरे के बहाना बनाकर मुझे गले लगाया था। हालांकि वहां पर कोई मीडिया पर्सन मौजूद नहीं था। मैं अब भी सोच रहा हूँ कि उसने अचानक मुझे गले क्यों लगाया। वो पक्का कुछ ना कुछ छुपा रही थी। क्या मैं सचमुच उसके प्यार में पागल हो चुका हूँ? हाँ, शायद मैं सच में इलाल से प्यार करने लगा हूँ। 3.5 महीने बाद। मेरी शादी को 3.5 महीने हो चुके थे, मगर मेरे और इलाल के बीच हालात अब भी वैसे ही नोक झोंक वाले थे। वो अब भी जानबूझकर मुझसे दूरी बनाकर रखती थी। हालांकि कभी कभार हमारी घंटों बात हो जाती थी, खास तौर पर तब जब उसे आधी रात को चोरी छुपे किचन में उसकी फेवरेट बटर स्कॉच आइसक्रीम खाते हुए पकड़ लेता था। वो हर बार पकड़े जाने पर घबरा जाती, अपना होंठ दांतों तले दबाती और कहती, आइसक्रीम पिघलने से पहले खानी चाहिए वरना खराब हो जाती है।
اور یہ بھی کہتی کہ وہ آئس کریم ختم کر کے میرے پیسے بچا رہی ہے، حالانکہ مجھے آئس کریم اور چاکلیٹ بالکل پسند نہیں تھی، پھر بھی میں جان بوجھ کر اس کے لیے منگوا کے فریج میں رکھتا تھا تاکہ مجھے اس سے بات کرنے کا بہانہ مل سکے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں آدھی رات کو اتفاقاً کچن میں صرف اس لیے جاتا تھا کیونکہ میں اس کے ساتھ اکیلے میں کچھ لمحے گزارنا چاہتا تھا۔ میرا دوست زیان مجھ سے میسج کر کے تنگ کر رہا تھا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، میرا دل توڑ دیا۔ اصل میں زیان کی بیوی نے مجھے ہاسپٹل سے ہلال کو پک کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے زیان میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ زیان کے بار بار پوچھنے سے پر مجھے اسے بتانا پڑا کہ میں روزانہ گاڑی چلا کر ہلال کو ہسپتال لینے جاتا ہوں۔ زیان کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی اور وہ بھی بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا، لیکن میں اسے اپنا اصل پرابلم کیسے بتاتا کہ اس گھر کے میرے گھر میں میری سب سے بڑی دشمن چیزیں ہیں جنہیں میں ہلال کی زندگی سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اس کا وہ تتلی والا ٹیڈی بیئر اور دوسری اس کی جیولری، کیونکہ ان دونوں کی وجہ سے وہ مجھ پر توجہ نہیں دیتی۔ اس کا وہ گلابی رنگ کا تتلی والا ٹیڈی بیئر بٹر فلائی مجھے ایسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا جیسے میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ مجھے سچ مچ لگتا تھا کہ یہ سڑیل کھلونا میرے مزے لے رہا ہے، کیونکہ ہلال رات کو اسے گلے لگا کر سوتی تھی اور میں الگ اکیلا پڑا رہتا تھا۔ چھوٹا مکار کہیں گا۔ میں چلتا ہوا اس صوفے والے بستر کے پاس گیا اور بیٹھ گیا۔ پورے کمرے میں اس کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے ٹیڈی بیئر کو اٹھایا اور اپنے چہرے کے قریب لا کر بولا، اوئے چھوٹے مکار، تم ہماری لائف میں سچے والے کباب کی ہڈی ہو۔ میں نے ہنس کر اسے واپس اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ پھر میں اس کے بستر پر لیٹ گیا اور اس کھلونے کو گھورتے ہوئے دل میں سوچنے لگا کہ وہ اس وقت یا تو ناول پڑھ رہی ہوگی یا پڑھائی کر رہی ہوگی۔ میرے دل میں اکثر یہ تمنا جاگتی تھی کہ میں ابھی اس کی کوئی کتاب اٹھا کر پڑھوں، یہ دیکھوں کہ اس نے کتاب میں کہاں کہاں ہائی لائٹ کیا ہے اور کس بات پر وہ اکیلے میں مسکراتی ہے۔ مگر ہلال مجھے کبھی اپنی کتابوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھی۔ ویسے تو میں خود بھی کتابیں خرید سکتا تھا، پر وہ بات کہاں تھی۔ میں تو صرف اس کی کتاب پڑھنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ سامنے آئی بھی نہیں تھی کہ اس کی خوشبو مجھ تک پہنچ گئی اور اگلے ہی پل وہ میرے سامنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی تھی۔ آپ اپنی اس خطرناک نظروں سے میرے بٹری کو ڈرا رہے ہیں، اس نے مجھے وارننگ دی۔ میں چوتھی بار کہہ رہا ہوں میرے بٹری سے دور رہیں، آپ اسے مار ڈالیں گے۔ میں نے کھلونے سے نظریں ہٹا کر چھت کو دیکھا۔ بٹری! میں تو دل میں سوچ رہا تھا کہ اس ٹیڈی بیئر کا قیمہ بنا دوں۔ یہ ایک بے جان چیز ہے اور میں تمہارے اس بٹری کو کیوں ماروں گا؟ میں نے اسے چھیڑا۔ وہ سمجھ گئی کہ میں اس کا مذاق اڑا رہا ہوں، کیونکہ آپ مجھے تنگ کرنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ اور وہ کہتے رہ گئی، جبکہ میں نے اپنا ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھا اور لیٹے لیٹے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بستر پر چڑھ آئی اور میں یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ اب بھی میری بہن کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کی بہن؟ تم بس اپنی ہی بنائی ہوئی وہم کی دنیا میں جی رہی ہو ہلال، میں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا تاکہ ماحول کا تناؤ کچھ کم ہو۔ وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ روز روز کی اس نوک جھوک نے ہمارے بیچ ایک عجیب سا سکون اور اپنائیت پیدا کر دی تھی۔ مجھے یہ لڑائی جھگڑا اچھا لگتا تھا، کم از کم اس بہانے وہ مجھ سے بات تو کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے نظریں چرائیں۔ جب بھی میں اسے مسز دارکن کہتا اس کے کان سرخ ہو جاتے۔ میں جان بوجھ کر اسے اسی نام سے پکارتا تھا تاکہ اس کے چہرے پر آنے والی وہ ہلکی سی شرم دیکھ سکوں۔ میرے دوست زیان نے مجھے اس سے پوچھا تھا کہ میرا ہلال کے بارے میں کیا پلان ہے، کیا میں اپنے پیار کا اظہار کرنے والا ہوں؟ میرا جواب بڑا سیدھا تھا، میں آہستہ آہستہ آگے بڑھوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے یا مجھے کوئی چپکو قسم کا انسان سمجھیں۔ اچانک ایک چیز زور سے میرے چہرے پر آ کر لگی اور میرے آنکھیں بند ہو گئیں۔ ایک تکیہ! میں نے دھیرے سے اٹھایا، آنکھیں کھول کے دیکھی تو وہ تکیہ ہاتھ میں پکڑے غصے سے مجھے گھور رہی تھی۔ کیا آپ نے مجھے تکیہ مارا ہے مسز دارکن؟ میں نے پوچھا۔ میرے بستر سے باہر نکلیں ابھی کے ابھی، اس نے ایسے حکم دیا جیسے اس کا موڈ سیکنڈوں میں بدل گیا ہو۔ میں شرارت سے مسکرا دی اور آرام سے وہیں لیٹ گیا۔ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، تمہارا بستر بڑا آرام دہ ہے۔ میں نے اسے چھیڑا اور اس کی آنکھیں اور چھوٹی ہو گئیں۔ تو پھر کیا میں آپ کے بستر پر جا کر سو جاؤں؟ اس نے بھی آگے سے نخرے سے پوچھا۔ شاید اس کے لگا کہ سن کر میں اٹھ جاؤں گا۔ تم کہیں بھی سو سکتی ہو، چاہے میرے بستر پر یا میرے سینے کے اوپر، میں اپنی بیوی کو کبھی منع نہیں کروں گا۔ میں نے جیسے ہی یہ کہا، شرم کے مارے اس کا پورا چہرہ اور کان ٹماٹر کی طرح لال ہو گئے۔ اس نے دوبارہ تکیہ اٹھا اور مجھے زور زور سے مارا۔ کیا آپ ہمیشہ ایسی ہی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں؟ اس نے غصے اور شرمائی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ میں تھوڑا سا اس کے قریب گیا اور اسپینش زبان میں کچھ بولا اسے۔ میں نے اسے کان میں سرگوشی کی، جس کا مطلب تھا صرف تب جب میں اپنی بیوی کے پاس ہوتا ہوں۔ اس نے غصے سے اپنے دانت پیسے اور مجھے اس کے چہرے کا یہ انداز بہت پیارا لگا تھا۔ آپ اور آپ کی نئی نئی زبانیں مجھ سے اردو یا انگلش میں بات کیا کریں۔ وہ چڑھ کر بولی، یہ کوئی نئی زبان نہیں ہے، میں نے اٹالین بہت پہلے سیکھی تھی۔ میں نے جواب دیا، اور یہ زبان سیکھنے کے بعد آپ اپنے پاس کے لوگوں کو بھی ایسے ہی ذلیل کرتے ہوں گے؟ اس نے آنکھیں مٹکا کر پوچھا۔ تم پہلی اور آخری ہو۔
میں نے مسکرا کر کہا، او اچھا تو پھر مجھے اس کا ترجمہ بھی بتا دیں۔ اس نے معصومیت سے منہ بنا کر کہا، خود ہی ترجمہ ڈھونڈو، میں نے جواب دیا، کیونکہ میں جانتا تھا میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی وہ لائن بھول جائے گی۔ اس وقت اس کا چہرہ اتنا کیوٹ لگ رہا تھا کہ میرا دل چاہا کہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس سے پیار کروں۔ آپ کے پاس پہلے ہی بہت نالج ہے ڈاکٹر صاحبہ، اوفو آپ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، میرے بستر سے اٹھیں مسٹر دارکن، مجھے سونا ہے۔ اس نے فائنل بول دیا۔ ظاہر ہے مجھے اس کے بستر سے اٹھنا ہی تھا۔ میں نے اپنی چپل پہنی، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ اس کا تکیہ یہ وہ چھوٹا مکار ٹیڈی بیئر خراب نہ ہو۔ مسز دارکن، امید ہے آپ کو یاد ہوگا پرسوں ہمیں ایک درگاہ مزار پر جانا ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ امی کا کچھ دن پہلے فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی ہماری شادی کو 3 مہینے ہو گئے اور اب ہمیں وہاں جانا چاہیے، ایک خاندانی رسم تھی۔ مجھے یاد ہے، آپ کو الارم کلاک کی طرح بار بار یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے چادر اوڑھتے ہوئے کہا، ہاں میں اس لیے یاد دلا رہا ہوں تاکہ تم ہاسپٹل سے چھٹی لے لو۔ گڈ نائٹ۔ جواب کا انتظار کیے بغیر میں اپنے بستر کی طرف چل دیا۔ کچھ ہفتے بعد میں نے اپنی کمپنی کے IT مینیجر ارشاد سے کہا تھا کہ وہ میرے آخری ٹارگیٹ ارمان جتوئی کے ڈھونڈے۔ ارشاد نے مجھے بتایا کہ ارمان جتوئی کا اپنے 3 دوستوں ایاز، رجب اور صدام سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ میں پہلے ہی ایاز اور رجب کے ڈرگس کے دھندے کا پردہ فاش کر کے ان کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ جبکہ پولیس انہیں پکڑ کر لے جا رہی تھی تو رجب نے مجھے دور کھڑے مسکراتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور ایاز کو پیٹ میں مکہ مار کر اسے میری طرف دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ دونوں اچھی طرح جانتے تھے ان سب کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ میں نے ہی ان کے سارے گندے راز دنیا کے سامنے لا کر رجب کا چہرہ بڑے بڑے بورڈز پر منشیات کا عادی لکھوا کر لگوایا تھا۔ رجب ہمیشہ سے خواب تھا کہ اس کا چہرہ بڑے اشتہاروں میں آئے اور اس کا یہ خواب میں نے پورا کر دیا تھا، صرف ایک شہر میں نہیں بلکہ کئی شہروں میں۔ چونکہ رجب ایک بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا، اس لیے خود کو کسی مصیبت میں پھنسائے بغیر یہ گیم کھیلنے میں مجھے بڑا مزہ آیا۔ دوسری طرف صدام تھا، وہ کالج کے زمانے سے ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا اور میں نے کچھ ایسا گیم کھیلا کہ وہ لڑکی اب اس سے شدید نفرت کرنے لگی ہے۔ اب باری ہے ارمان جتوئی کی۔ ارشاد کے مطابق ارمان اس وقت البانیہ ملک میں چھپا ہوا ہے، لیکن وہ اسے ٹریک کرنا مشکل تھا کیونکہ ارشاد کا ایکسس وہاں نہیں تھا۔ میں نے اپنا فون نمبر نکالا اور ایک نمبر اسکرول کیا، آران بھائی، میری پھوپھی کے بیٹے۔ کسی کو بھی ڈھونڈنے کے لیے وہ سب سے بیسٹ ہیکر ہیں اور بزنس مین بھی ہیں۔ ان کی ہیکنگ کمال کی ہے۔ اور البانیہ تو جیسا ان کا دوسرا گھر تھا، بالکل اٹلی کی طرح۔ آران بھائی ایک پرانے حادثے کے بعد سے بالکل بدل گئے تھے۔ وہ بہت سرد خاموش اور حد سے زیادہ خطرناک ہو چکے تھے۔ ہمارا رشتہ ایسا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے اپنے راز شیئر کرتے تھے۔ کبھی کبھی انہیں میری ضرورت پڑتی اور کبھی مجھے ان کی جیسے اب میں نے کال کا بٹن دبایا اور 3-4 گھنٹے بجنے کے بعد انہوں نے فون اٹھایا۔ ہم کبھی بھی سلام دعا میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے بھائی، میں نے کہا۔ بتاؤ میرے چھوٹے بھائی، انہوں نے اسی پرانے انداز میں جواب دیا جس میں ہمیشہ چڑ جاتا تھا۔ الال پوائنٹ آف ویو، زارق دارکین کو سمجھنا مشکل کام ہے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے لڑتا رہتا ہے اور خدا جانے دوسری زبانوں میں کیا الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ ہاں، اسے بہت سی زبانیں آتی ہیں، ایسا نہیں کہ وہ یاد رکھنے کی کوشش نہیں کرتی۔ میں چاہوں تو ان الفاظ کو گوگل پر سرچ کر سکتی ہوں، لیکن جیسے ہی وہ اپنی بات ختم کرتا ہے میں سب کچھ بھول جاتی ہوں۔ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر مجھے ستاتا ہے۔ پکا وہ یہی کرتا ہے۔ جس دن میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا وہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ ہماری شادی کو 3 مہینے گزر چکے ہیں، ابھی تو 9 مہینے باقی ہیں، جس کے بعد میں اسے طلاق لے لوں گی۔ وہ آخرکار اس رشتے سے، لیکن جب تک میں اس کی بیوی ہوں، مجھے یہ ناٹک جاری رکھنا پڑے گا۔ آج ہم ایک مشہور مزار پر جا رہے ہیں کیونکہ امی نے ہمیں وہاں جا کر دعا مانگنے کو کہا تھا اور میں نے ان کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ہاسپٹل سے چھٹی لے لی۔ چونکہ یہ ایک خاص خاندانی موقع تھا، اس لیے میں نے ایک خوبصورت سادہ اور باوقار سادہ سا دیسی سوٹ پہننے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ہلکے سے جھمکے چوڑیاں پہنی اور اپنے بالوں کو ایک جوڑے میں باندھ لیا۔ وہ بالکل سادہ اور پرفیکٹ لگنا چاہتی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ زارق کب تیار ہو کر گاڑی میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ جب میں باہر پہنچی تو وہ فون پر بات کر رہا تھا، جو کہ کہہ رہا تھا تو پھر اس کے بارے میں پتہ لگا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہاں ہے۔ اس نے فون پر غصے سے کہا۔ میں اسے دیکھنے کے لیے مڑی، اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے؟ شیرازہ بھاجی کے بارے میں تو نہیں؟ کیا زارق ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا؟ اس کی آواز سے شدید غصہ ٹپک رہا تھا۔ شاید اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ جب وہ مڑا میں گھبرا گئی، پتہ نہیں کیوں اس کی نظریں ہمیشہ مجھے بے چین کر دیتی تھیں، لیکن اس بار اس کی آنکھ میں وہ پرانا غصہ نہیں تھا، کچھ الگ ہی تھا۔ کوئی اپنے چہرے کے تاثرات سیکنڈ میں کیسے بدل سکتا تھا؟ میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں، اس نے فون کاٹتے ہوئے کہا اور میری طرف بڑھا۔ اس نے ایک سادہ سی ٹی شرٹ پینٹ پہن رکھی تھی، پھر بھی وہ اس عام سے لباس میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ چلو ہم پہلے ہی 20 منٹ لیٹ ہو چکے ہیں، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ خیر سے لڑکیوں کو ٹائم ہونے میں
تیار ہونے میں ٹائم بھی لگتا ہے. کیا گاڑی آپ چلائیں گے آج؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا. زارق عام طور پر پیچھے بیٹھتا تھا اور اس کا ڈرائیور گاڑی چلاتا تھا. وہ سب تب خود گاڑی چلاتا جب وہ مجھے ہاسپٹل لینے آتا ہے. اب تک میں اس کی ڈرائیونگ کی عادتوں کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتی ہوں. مجھے نہیں پتا وہ ویسے گاڑی چلاتا ہے نہیں. ہاں ڈرائیونگ کرنے میں مزہ آتا ہے. اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر انگلیاں مارتے ہوئے کہا. مزار یہاں سے کتنی دور ہے؟ زیادہ دور نہیں ہے, بس کچھ کلومیٹر ہی ہے. تم چاہو تو سو سکتی ہو اور جب تمہاری آنکھ کھلے گی ہم وہاں پہنچ چکے ہوں گے. اس کی آواز سے طنز صاف جھلک رہا تھا. وہ پکا میرا مذاق اڑا رہا تھا کیونکہ جب بھی مجھے ہاسپٹل سے لینے آتا ہے میں گاڑی میں اکثر سو جاتی ہوں. کیا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ نہیں نہیں میری یہ وجہ. وہ پکا میرا مذاق اڑا رہا تھا. آپ کو مجھے تنگ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے نا؟ وہ دھیرے سے اپنے منہ میں کچھ بڑبڑایا. الال آپ دل میں بڑبڑانے کے بجائے کھل کر بول سکتے ہیں مسٹر دارکن. میں نے سڑک سے دھیان ہٹائے بغیر ایک سیکنڈ کے لیے اسے گھورتے ہوئے کہا. تمہیں سن کر اچھا نہیں لگے گا. کیا اچھا نہیں لگے گا؟ یہی جو میں نے ابھی دل میں کہا ہے. یا الہی یہ بندہ کیوں ہمیشہ اتنا منہ پھٹ ہے. یہ انسان واقعی ناقابل یقین ہے. اپنا دھیان بٹانے کے لیے میں نے انسٹاگرام کھولا اور ایک تصویر کھینچی جس میں میرا خوبصورت دیسی سوٹ اور کلائیوں میں کھنکتی چوڑیاں صاف نظر آ رہی تھیں. میں نے کچھ دیر پہلے اپنے کمرے میں کچھ سیلفیاں لی تھی اور اب انہیں پوسٹ کرنے کے بالکل صحیح ٹائم تھا. دنیا کو ثبوت دینا بھی تو ضروری تھا کہ میں اس چلتے پھرتے برف کے مینار کے ساتھ ابھی تک زندہ سلامت ہوں. ویسے نیلے رنگ کا یہ سوٹ تم پر بہت جچ رہا ہے. زارق کے اچانک کامنٹ کیا اور مجھے لگا میرا چہرہ شرم کے مارے ٹماٹر سخت ہو رہا ہے. تھینک یو میں نے دھیرے سے کہا اور زبردستی اپنا فون دھیان پر لگایا کیونکہ نوٹیفیکیشن دھڑا دھڑ آنا شروع ہو گئے تھے. تہرانہ تم نے آسمان کی تصویر کیوں پوسٹ کی؟ اس لڑکی نے پکا آج اپنے کانٹیکٹ لینس نہیں پہنے تھے. جا کر اپنی اینک لگاؤ تہرانہ. اس نے دیسی سوٹ میں اپنی تصویر پوسٹ کی ہے. ویسے تم شاید کمنٹ میں بھی نہیں پڑھ پاؤ گی. تہرانہ ارے یار رکو تو میں تو بس مذاق کر رہی تھی. مجھے پتا ہی میری خوبصورت سی جان ہے اس پیارے سے سوٹ میں. ساتھ میں آنکھیں گھمانے والا ایموجی بھی تھا. صفان تم ان سب کے کمنٹس دیکھے تو لگا مجھے تم سب کے کمنٹس دیکھے تو تم لوگ ہمیشہ جوکر کی طرح کیوں کمنٹ کرتے ہو؟ میرے منہ سے ایک زوردار ہنسی نکل گئی. او صفان تم سب سے بیسٹ ہو. میں صرف میری طرف سے تمہیں ایک ورچوئل جادو کی جھپی. اور ہاں سب کے سب مسخرے اگلے ملنے والے ایموجی. لگتا ہے بڑے مزے آ رہے ہیں تمہیں. زارق کی اچانک آواز گونجی. مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں اتنی اونچی آواز میں ہنس رہی تھی. جب تک اس نے ٹوکا نہیں. یہ صفان نا بہت کامیڈین ہے. میں نے ہنستے ہوئے بات جاری رکھی. واہ مسز دارکن ہماری سوچ کتنی ملتی جلتی ہے. جب میں نے تمہاری اس دوست کو پہلی بار دیکھا تھا مجھے یہی لگا وہ بڑا کامیڈین ہے لیکن اس کسی شو میں لطیفے سنانے کا کام کرتا ہے. لو جی طنز کے تیر چلنا شروع ہو گئے. میں نے منہ بنایا. وہ ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہے لیکن وہ ہنسمکھ بہت ہے. ہنسمکھ اچھا ٹھیک ہے. اس نے اپنے دانت پیسے. شاید اسے برا لگ رہا تھا جب وہ گاڑی چلا رہا تھا تو میں فون پر لگی ہوئی تھی. چلے کوئی بات نہیں. میں ابھی فون استعمال نہیں کرتی. میں اپنا فون پرس میں ڈالا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. گاڑی جیسے ہی مزار کے باہر رکی اس کے باہر نکل کر میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور میں وہیں فریز ہو کر رہ گئی. زارق دارکن نے میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا. اوہ خدایا مجھے نہیں پتا کہ آپ ایک چڑچڑا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے جینٹل مین بھی ہو سکتے ہیں. اس نے طنزیہ ہنس کر کہا. ایسی بہت سی چیزیں جو تمہیں نہیں معلوم کہ میں بن سکتا ہوں لیکن صرف تمہارے لیے. میں نے سن کر اپنی آنکھیں گھمائیں. اب باہر بھی آؤ گے. تمہارا میری گود میں آنے کا ارادہ ہے؟ اوف سچ میں یہ بندہ ہائی بائی پولر بندہ ہے. یہ کبھی سیدھے طریقے سے پیار کا اظہار نہیں کر سکتا. میں خود ہی اتر آئی. میں نے اپنا پرس اٹھایا اور سنبھل کر باہر قدم رکھا. اس نے میرے پیچھے دروازہ بند کر دیا. میں نے سوچا کہ مزار کے اندر جانے کے لیے پرس گاڑی میں ہی چھوڑ دینا زیادہ بہتر رہے گا. 1 منٹ رکیں میں اپنا پرس اندر رکھ دوں. اس نے دوبارہ دروازہ کھولا اور میں نے اپنا پرس سیٹ پر رکھ دیا. میں جانتی تھی وہ اس وقت تھوڑا تنگ ہو رہا ہے اور مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا. رکھ دیا بیگ آپ نے. سوچا محترمہ آپ چلیں. میں نے آگے چلنا شروع کر دیا. وہ میرے پیچھے پیچھے تھا. مزار بالکل قریب ہی تھا. جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی. وہ میرے سوٹ کا لمبا دوپٹہ ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا. یہ بندہ سچ میں مجھ عجیب ہے. یہ آپ میرے دوپٹے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تمہارا دوپٹہ پکڑ رہا ہوں کیونکہ یہ نیچے زمین پر گھسٹ رہا ہے اور مٹی لگ رہی تھی. اس نے اتنے آرام سے کہا کہ مجھے غصہ آ گیا. میں نے اسے ایک تیکھی نظر سے گھورا اور جھٹکے سے اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ سے چھڑایا. وہ مسکرا دی اور اس کی نظریں اب بھی اپنے اسی ہاتھ پر ٹکی ہوئی تھی جس سے اس نے میرا دوپٹہ پکڑا ہوا تھا. کیا آپ ہمیشہ ایسی ہی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں مسٹر دارکن؟ لہجے میں غصہ اور تجسس کے ملے جلے تاثرات کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا. وہ اپنے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا. وہ میرے اتنے قریب چل رہا تھا کہ مجھے اس کی موجودگی کے شدت سے احساس ہو رہا تھا جیسے اس کا رعب مجھ پر حاوی ہو رہا ہو. کیسی حرکتیں؟ اس نے بالکل پرسکون چھیڑنے والے انداز میں پوچھا لیکن اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی جس نے مجھے چونکا دیا. جیسے میں ہچکچائی الفاظ ڈھونڈنے لگی. میں جانتی تھی کہ میں جو بھی کہوں گی وہ آگے سے کسی ایسی غیر ملکی زبان میں جواب دے گا جو مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی.
ہار مان لی، ایک لمبی سانس لی، چھوڑ اتفاق نے اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ اٹھائی اور اس کے چہرے پر وہ ڈمپل ظاہر ہو گئے۔ میں نے انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر پتہ نہیں کیوں میرے سینے میں عجیب سی ہلچل ہونے لگی۔ میں نے اپنے قدم دھیمے کر لیے۔ اچانک مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی مجھے گھور رہا تھا۔ میرے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً گھوم کر اپنے پیچھے دیکھا۔ پچھلے 3 مہینوں سے کسی نے مجھے اس طرح تنگ نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہے یا میری دوستوں کا کوئی مذاق، لیکن نہیں، یہ کچھ الگ تھا۔ وہ وہیں تھا۔ میں اس کی نظروں کی تپش اپنے جسم پر محسوس کر سکتی تھی۔ میری گردن کا رواں کھڑا ہو گیا، میرا گلا خشک ہونے لگا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ ذالک کی آواز نے میری سوچوں کا تانا بانا توڑ دیا اور میں بری طرح چونک گئی۔ وہ مجھ سے تقریباً 10 قدم پیچھے کھڑا تھا اور بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، میں ہکلائی۔ میرا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کیا واقعی میرا وہم تھا یا کل رات جو میں نے سسپینس مووی دیکھی تھی اس کا کوئی ولن سچ مچ میری زندگی میں روپ دھار کے میرے پیچھے آ گیا۔ خیر ہم مزار پہنچ گئے۔ پتھروں سے بنی ایک پرانی تاریخی عمارت بھی تھی وہ جو مجھے لگا کوئی ولن واقعی میری زندگی میں آ گیا ہو۔ خیر ہم مزار پہنچ گئے۔ وہ پتھروں سے بنی ایک پرانی تاریخی عمارت تھی۔ وہ پتھروں سے بنی خوبصورت عمارت بہت روحانی لگ رہی تھی۔ ہم نے مزار کے احاطے میں داخل ہو کر بڑے ادب سے زیارت کی اور اللہ کے حضور گڑا کر دعا مانگی۔ میں نے باوقار دیسی سوٹ پہنا تھا، دوپٹہ میرے کندھوں پر اچھے سے سیٹ تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ اب مجھے اسے سنبھالنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، مگر درگاہ پر چراغ جلاتے وقت تیل اور کالک میرے کپڑوں پر جگہ جگہ لگ گئی اور سوٹ جل گیا تھا کہیں سے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ زارق نے اپنی کار میں ایک خوبصورت ساڑی رکھی تھی یا وہ میری ساس کی تھی۔ زارق نے مجھے بتایا کہ یہ مزار اور اس کے آس پاس کا علاقہ اس کے پردادا کے زمانے سے ان کی دیکھ بھال میں اور ان کا خاندان میں یہ خاندانی ریت ہے کہ ہر نئی شادی شدہ جوڑی یہاں آ کر دعا ملازمی مانگتی ہے۔ مسز زارکن، کیا تمہیں اس جگہ کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات بتاؤں؟ اس نے گاڑی کی طرف واپس جاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں سے 2 کلومیٹر دور ہمارے فاصلے پر ہمارے خاندانی باغ اور جھیل ہے، وہاں چلتے ہیں۔ وہاں ریسٹ ہاؤس پہنچ کر سب سے پہلے میں نے جیسے تیسے کر کے ساڑی لپیٹی۔ ریسٹ ہاؤس کے ایک کونے پر تھا اور پورا باغ ایک الگ کونے پر۔ جب ہم اس باغ میں پہنچے تو منظر دیکھ کر میری سانسیں جیسے تھم گئی۔ وہ حد سے زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا۔ ہرے بھرے درختوں کے بیچوں بیچ ایک پرسکون جھیل تھی اور سورج کی کرنیں پانی کی سطح پر ناچ رہی تھیں۔ میں ابھی سے تصور کر سکتی تھی کہ رات کے وقت یہ جگہ کتنی جادوئی لگتی ہوگی جب جھیل کے پانی میں لیمپوں کی روشنی اور اچانک کا رقص چمکتا ہوگا۔ یہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ میں نے جھیل کے پانی کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے دھیرے سے سرگوشی کی اور کنارے کے پاس ایک چھوٹی سی لکڑی کی کشتی پانی کی لہروں کے ساتھ ہلکے ہلکے ڈول رہی تھی۔ اچانک گیلی گھاس پہ میرا پیر پھسل گیا، میری توازن بگڑا اور میں گرنے ہی والی تھی۔ ایک مضبوط ہاتھ نے میری کلائی کو جکڑ لیا۔ اس کی وہ جانی پہچانی ہلکی سی خوشبو فوراً مجھ تک پہنچی۔ مجھے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ وہیں میرے پاس تھا۔ زارق نے صرف میری کلائی نہیں پکڑی تھی بلکہ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ میری کمر کے گرد ایسی کسی بیلٹ کی طرح لپٹ گیا اور اس نے مجھے اپنے قریب کھینچ لیا۔ میرے اوپر کا دھڑ سیدھا اس کے چھوٹے سے سینے سے جا ٹکرایا۔ میں اس کے ہاتھ کی مضبوطی، اس کے دل کی مستقل دھڑکن اور اس کے جسم کی تپش کو واضح محسوس کر رہی تھی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں گھبرانا نہیں چاہتی تھی مگر میری آواز نے میرا ساتھ نہ دیا۔ شوہر ہونے کا فرض نبھا رہا ہوں، اس نے بالکل دھیمی اور گہری آواز میں کہا اور اس کے الفاظ میرے اندر کسی آگ کی طرح اتر گئے۔ میں صرف اسے دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے پکا یقین تھا کہ اگر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ لیا تو میرا چہرہ شرم سے لال بھبوکا ہو جائے گا۔ میرا دماغ ڈر کے احساس سے اور جوش کے احساس سے عجیب کا مکسر سے گھوم رہا تھا جسے میں کوئی نام نہیں دے سکی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، میری نظریں بار بار اس کے چہرے کی طرف جا رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی اس کے شارپ جو لائن، اس کی ہونٹوں کی بناوٹ، اس کی نظروں کی تپش کو نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی، جیسے وہ میری روح کے پار دیکھ رہی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو ڈانٹا، فضول باتیں سوچنا بند کرو، اگر اس طرح سوچوں کو بھٹکنے دیا تو میں بہت پچھتاؤں گی۔ تبھی اس نے اپنے پرانے مدھر کر دینے والے غیر ملکی لہجے میں آواز سنائی، سم ڈے آئی ول کس یو فار لوکنگ ایٹ می لائک دس، جس کا مطلب تھا ایک دن میں تمہیں اس طرح دیکھنے پر بہت پیار سے چوم لوں گا۔ لو جی پھر سے شروع ہو گئی۔ اس کی عادت مجھے کبھی کبھی بہت چڑھاتی تھی، دل تو کبھی کرتا تھا کہ تو کبھی دل میں عجیب سے لڈو پھوڑ دیتی تھی۔ مجھے ہلکا سا غصہ ہے، وہ میرے پھسلنے پر مذاق اڑا رہا ہے، یہ دل ہی دل میں مجھے کوس رہا ہے۔ میں اسے اتنی سنے سے نہیں جانے دینے والی تھی۔ میں نے پورے اعتماد سے جواب دیا، آپ نے ابھی جو رنگ برنگی زبان میں بات کی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ یہی سب کروں گی، سمجھے مسٹر زارکن؟